अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 7। सूरज पूरी तमाज़त से लाइज एरिया की इमारतों के सर पर चमक रहा था। सर्दी का मौसम कराची में बस हल्की सी झलक दिखाकर रखते सफ़र बांधने की तैयारी पकड़े हुए था। यही वजह थी अब सूरज की तपिश जिस्म को हिद्दत बख्शने लगी थी। दोपहर के इस वक्त लोग घरों में दुबके हुए थे। इक्का दुक्का शख्स ही इमारतों के गिरदो नवा में मामूल के कामों में मशगूल नजर आ रहे थे। इन इमारतों के घुटन ज़दा फ्लैटों में से एक फ्लैट के बैरूनी दरवाजे से वो बाहर निकली थी। नीले रंग के कलियों वाले खुले से कुर्ते के नीचे तंग पाउचों का कैपरी और हम रंग शिफॉन के दुपट्टे को गले में स्कार्फ सूरत लपेटे घुंघराले बालों की ढीली सी पोनी किए वो अब थकी थकी सी इमारत की ऊपरली मंजिल के जीनों की तरफ बढ़ रही थी। जिस फ्लैट से वो निकली थी ये इसकी वाहिद दोस्त हिना का घर था, जहां वो आज इसके साथ मिलकर आई कॉम के दाखिला फॉर्म पुर करने गई थी। मरियम ने बड़ी मुश्किल से जॉन से इसकी तालीम जारी रखने की दरख्वास्त ली थी। वो अपने शौक पर आई कॉम में दाखिला लेना चाहती थी क्योंकि वो बहुत जल्द जॉन की माली मदद के लिए कोई मुलाजमत करना चाहती थी और बी कॉम के बाद उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई मुलाजमत ज़रूर मिल जाएगी। मुलाजमत मिलते ही वो अपने बाप का एक बेटे की तरह सहारा बन जाएगी। जॉन की तबीयत अब नसास रहती थी और कंपनी में सफाई सुथराई का काम इंतहाई मुशक्क़त तलब था। वो हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होता जा रहा था। जॉय से अपने बाप की ये हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन वो जॉन की तरह कहीं भी सफाई सुथराई जैसी मुलाजमत हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। हिना भी इसके साथ ही सरकारी कॉलेज में आई कॉम का दाखिला फॉर्म भर चुकी थी। अब वो जाते ही सोने के इरादे से आहिस्ता आहिस्ता जीने चढ़ती हुई ऊपर जा रही थी। दुरान को यहाँ नज़र आए हफ्तों बीत गए थे। वो एकदम से गायब हुआ था, फिर कभी नज़र नहीं आया। अन्नू तो अक्सर अभी भी नज़र आ जाता था, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आता था। वो जब भी बालकनी में जाती तो खाली बेंच देखते ही दुरान का ख्याल, उसका चेहरा, उसकी आंखें छपाक से जहन के पर्दों पर चमकने लगतीं। अब भी अनु के फ्लैट के पास से गुजरते हुए न जाने क्यों वो जहन के पर्दों पर उमड़ आया था। अनु के फ्लैट पर ताला था। एक तो ये लोग महीने के 15 दिन कहीं न कहीं गए रहते थे। जोवित ने बताया था इनका ननियाल हैदराबाद है और वो अक्सर किसी न किसी तकरीब में शिरकत के लिए वहाँ गए रहते हैं। मुंह बिसोड़े वो एक निगाह फ्लैट पर डालती आगे बढ़ी जब अचानक किसी के तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ पर वो अभी रुख मोड़कर देखने ही वाली थी कि कोई नफ्स तीर की सी तेज़ी से इसके पास गुजरता ऊपर चढ़ा। वो एक पल में इसे पहचान गई थी। वो दुरान ही था। स्याह पैंट पर हल्के भूरे रंग की शर्ट जेबे तन किए, बिखरे बालों और उसी तरह स्पॉट चेहरे वाला, लेकिन वो आज मामूल से भी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। इसी जीने पर मुंजमद हुए। फिर पता नहीं इसके अंदाज की उजलत और परेशान चेहरे में ऐसा क्या था कि वो इसके ताकुब में चोरी चोरी जीने चढ़ने लगी। शायद इसकी एक वजह ये थी कि अन्नू के फ्लैट की मंजिल तो नीचे थी, फिर वो क्यों ऊपर जा रहा था। वो लगातार जीने चढ़ता ही जा रहा था। जोए दबे कदमों उसके पीछे चल रही थी। एक अनजानी सी कशिश थी जो खींच रही थी और वो बेबस खींची चली जा रही थी। वो यूं ही लंबी लंबी टांगों से जीने फलांगता इमारत की छत पर पहुंच गया था। छत पर लोहे का बड़ा सा जंग आलूद दरवाज़ा था जो अक्सर खुला रहता था और इस वक्त भी खुला था। जॉय ने जैसे ही छत के दरवाजे की ओर से छत पर झांका, कदमों तले से ज़मीन खिसक जाने वाला हिसाब था। वो इमारत की छोटी सी दीवार पर कूदने की गर्ज से खड़ा था। इमारत के वसीओ रीज छत पर काट कबाड़ के ढेर लगे थे। सीमेंट की ईंटें, लोगों के घरों की टैंकियाँ और मिट्टी से अटी इस छत की दीवारें बहुत छोटी थीं, जिसमें से दाईं तरफ की दीवार पर वो दोनों कदम ऊपर रखे खड़ा था। क्या वो खुदकुशी करने जा रहा है? जहन में ये ख्याल लपकते ही वो धड़कते दिल और दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी। जिस्म के रोंगटे खड़े थे। शायद वो इसे रोक नहीं पाएगी। इसके करीब पहुंचने तक शायद वो छलांग लगा देगा। एक अजीब सा खौफ था जिसके ज़ेरे असर वो आगे बढ़ रही थी। वो बेखौफो खतर दीवार पर खड़ा था और यूं किनारे पर खड़ा था कि शायद इसके कदमों की हल्की सी छाप भी सुनता तो नीचे गिर जाता, मगर वो तो किसी ट्रांस की हालत में था, शायद किसी बुत की मानद खड़ा था।
جوائے سانس روک کے اب بالکل اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ہاتھ بڑھایا اور اس کی شرٹ کو پوچھ سے تھام لیا۔ رکو، خوفزدہ آواز میں کہا اور اس کی شرٹ کو پیچھے سے دبوچ کر کچھ اس طرح سے کھینچا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ جوئے کی شرٹ کو دبوچ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچنے کی وجہ سے وہ کچھ اس انداز میں بوکھلایا کہ ہڑبڑا کر جوئے کے کندھوں کو تھامتے ہوئے بھی نہ سنبھل سکا اور دونوں ایک ساتھ فرش پر گرے۔ اس کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا، اس لیے وہ جوئے کی یہاں موجودگی اور خود کو اس طرح بچانے پر حیرت زدہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اب زمین پر گرنے پر کرا رہی تھی۔ تکلیف کے آثار کی وجہ سے ناک اکٹھی تھی اور پیشانی پر لکیریں تھیں، اور اوپر سے دوران کا وزن۔ دوران کی حیرت ایک دم سے غصے میں تبدیل ہوئی اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا۔ جو اس کے اٹھتے ہی سر کو تھامتے برق رفتاری سے اٹھی۔ سنو، رکو، کیا کرنے والے تھے تم؟ پاگل ہو کیا؟ کودنے جا رہے تھے؟ جلدی سے اٹھ کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اب بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہاتھ اب بھی سر کی پشت کو سہلا رہا تھا جہاں گرنے کی وجہ سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ دوران نے تیوری چڑھا کر ایک غضبناک نگاہ اس پر ڈالی۔ یہ لڑکی دنیا میں موجود ان گنتی کے لوگوں میں سے تھے جن میں سے ہمیشہ اسے مثبت لہریں موصول ہوتی تھیں۔ وہ اس لڑکی سے کترانے لگا تھا۔ اس کی سوچ میں خود کے لیے بلا وجہ کی ہمدردی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اکثر اسے ٹکرا جاتی تھی اور پھر اس دن میدان میں اسے پتہ چلا کہ وہ جاوید کی بہن ہے۔ جاوید کو وہ انو کے چھوٹے بھائی کی وجہ سے پہچانتا تھا، لیکن آج وہ یوں اس کے پیچھے چھت پر چلی آئے گی، یہ بات اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ اب وہ اس بات سے بھی حیرت زدہ تھا کہ وہ لڑکی جان چکی ہے کہ وہ خود کو ختم کرنے کی غرض سے یہاں موجود ہے۔ جیسے ہی دوران نے رپورٹ کی مانند پھر سے دیوار کا رخ کیا، جوائے نے لپک کر اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا۔ دوران نے دانت پیستے ایک خون خوار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر زور سے اپنے بازو کو جھٹکا، مگر وہ تو کسی چوئنگم کی طرح چپک گئی تھی۔ کیوں مرنا چاہتے ہو؟ میں نہیں کرنے دوں گی تمہیں یہ۔ جوئے اس کے چھڑواتے بازو کے ساتھ جھول رہی تھی۔ دوران کی رگیں غصے سے مزید ابل رہی تھیں اور وہ تھی کہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا اس کو روکنے کی کوشش میں پھولی سانسوں سمیت سوال پر سوال کر رہی تھی۔ ایسا کیا غم ہے؟ تم ایسے کیوں ہو؟ جوئے اس کا بازو کندھے سے تھوڑا نیچے سے تھامے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ دوران نے ایک لمحے کے لیے گہرا سانس لی اور گردن کو خم دیکھ کر اسے گھوڑا۔ آنکھوں میں عجیب طرح کی حیرت اور غصے کے آثار واضح تھے۔ چھوڑو مجھے، بھاری مگر ٹھہرے لہجے میں گھڑایا۔ اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار یوں جوئے سے مخاطب ہوا تھا۔ ایک لمحے تو اس کی آواز کے سحر میں وہ جکڑی گئی تھی، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ نہیں نہیں چھوڑوں گی تم کو، کود جاؤ گے، ڈھیٹ پن سے کہا۔ دوران نے اپنی زندگی میں اتنی مضبوط لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اتنا طاقتور تھا، جس زور سے وہ بازو جھٹک رہا تھا اسے تو لڑکھڑا کر ایک طرف گرنا چاہیے تھا، مگر وہ چڑچڑی ہو کر چمٹی ہوئی تھی۔ دوران کی آنکھوں کی پتلیاں مزید سکڑیں اور جبڑے محسوس انداز میں ایک دوسرے میں پیوست ہوئے۔ گہری بیزار سانس لے کر گردن موڑے گویا ہوا، ایکسکیوز می، تم ہو کون؟ میں جو بھی کروں یہ میری زندگی ہے۔ جھنجھلا کر بازو کو جھٹکا دیا، جس پر وہ تھوڑا سا لڑکھڑائی مگر بازو پر گرفت نہیں چھوڑی۔ ہاں تمہاری زندگی ہے، پر تم سے جڑے باقی لوگوں کا کیا؟ تمہارے پیرنٹس، تمہارے بہن بھائی؟ ہاں؟ جوئی نے ماتھے پر بل ڈالے بڑے حق سے ڈپٹا۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑو۔ دوران نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے غصیلے لہجے میں پھر سے وہی بات دہرائی۔ عجیب الجھن ہو رہی تھی، آخر کو وہ کیوں اس پر مہربان تھی؟ اسے انو کے علاوہ خود پر مہربان ہر شخص سے الجھن ہوتی تھی۔ دیکھو کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے کیا؟ ایسا کیا غم کہ تم اس بڑی جوانی میں خودکشی کرنے جا رہے ہو؟ ہزاروں لڑکیاں آئیں گی زندگی میں، پاگل مت بنو۔ اپنی ہی کیا سے آرائیاں لگا کر وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ دوران کا چہرہ اب غصے میں تپنے لگا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے میں دوسرے ہاتھ کی مدد سے جوئے کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ وہ جو اس کے بازو سے چمٹی اس کے ہر قدم پر اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی، ایک دم یوں اس کے اٹھانے پر ہڑبڑا کر رہ گئی۔ آہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ خوفناک چیخ برآمد ہوئی۔ تم یہاں سے جا نہیں رہی، اس لیے پھینک رہا ہوں تمہیں یہاں سے، بڑے آرام سے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ پاگل ہو کیا تم؟ چھوڑو مجھے، جوئے ٹانگیں مارتے ہوئے خوف سے چلائی۔
وہ دیوار کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ جوہے کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کیا وہ سچ میں مجھے پھینکنے والا ہے؟ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو مجھے، خواص باختہ بوکھلائے سے لہجے میں چلائی۔ نیکی گلے پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو سچ میں دماغ سے کھسکا ہوا لگ رہا تھا اور اب اسے پھینکنے والا تھا۔ چھوڑو، جو اس کے پیٹ پر ٹانگیں مارتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ دوران نے ایک جھٹکے سے نیچے اتارا۔ وہ لڑکھڑا گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے گھورا، جو شکل سے تو اتنا بددماغ نہیں لگتا تھا۔ جاؤ یہاں سے، وہ بھاری آواز میں بازو لمبی تانے اتنی زور سے چلایا کہ جوئے جو پوری آنکھیں کھولے ساکن کھڑی تھی کانپ گئی، اور پھر بنا پلٹے ایسی دوڑ لگائی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دڑ دڑ پاؤں مارتی سیڑھیاں اترتی ہوئی اب نیچے آ چکی تھی۔ وہ تو پاگل نکلا، ذہنی مریض ہے کوئی، مگر وہ اپنی جان لے لے گا اب۔ دل پر ہاتھ رکھے سوچا اور بلا خوف و خطر پھر سے پلٹ کر اوپر چڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچتے ہوئے قدم بامشکل تھمے، دروازے کا پٹ تھامے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے سیمنٹ کی بنی اینٹیں توڑ رہا تھا، ایک کے بعد دوسری پھر تیسری، مگر وہ ایک ٹرانس میں یہ کرتا جا رہا تھا۔ ایک جنون سا سوار تھا شاید سر پر۔ جوئے نے قدم پھر سے چھت کی طرف بڑھا دیے۔ دوران ہمیشہ کی طرح سارا غصہ اور تکلیف کا بدلہ ان اینٹوں سے لے رہا تھا کہ اچانک احساس ہوا وہ اکیلا نہیں ہے۔ ہاتھ رکے اور پھر سامنے دیکھا۔ وہ ڈیڑھ لڑکی پھر اس کے دنیا جہاں کی ہمدردی چہرے پر سجائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا مسئلہ ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ دوران نے آبرو چڑھائے اس پر ایک خون آشام نگاہ ڈالی۔ او گاڈ، شکر ہے وہ کودا نہیں۔ جوئے نے شکر ادا کرتے ہوئے بھرپور مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ یہ پاگل ہے کیا؟ لڑکی ابھی میں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، یہ پھر ڈیٹوں کی طرح یہاں ہے۔ اس لڑکی کی ڈٹائی پر دوران کا دماغ گھوم گیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کمر پر دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے وہ اب غصیلے لہجے میں اس سے سوال کر رہا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، مجھے جاننا ہے کیا مسئلہ ہے، تم ایسے کیوں ہو؟ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے وہ اب سب خوف ایک طرف رکھے اب ہلکا ہلکا جھول رہی تھی۔ وہ اس سے بات کر رہا تھا، ایسا لمحہ بھی زندگی میں آنا تھا، دل رقص کیوں کرنے لگا تھا۔ اس وقت میرا مسئلہ تم ہو، اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو اسی اینٹ سے سر پھوڑ دوں گا تمہارا۔ دوران نے جھک کر اینٹ اٹھاتے ہوئے دھمکی دی۔ ہاں پھوڑ دو، جوئے نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ بلا کا اعتماد تھا۔ دوران کی آنکھیں اس کے ارادے کی نفی کر رہی تھیں۔ وہ اور آنکھوں کو نہ پڑھ سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نڈر سی وہ واپس جانے کی بجائے اب اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ دوران نے حیرت سے اس کی جرأت کو دیکھا اور پھر اینٹ کو زور سے اینٹوں کے ڈھیر پر پھینکتا چھت کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بلا وجہ مسکرا رہی تھی۔ ایک عجیب سا ناآشنا احساس تھا۔ جس انسان کو ذہن نے بہت سوچا ہو، اسے یوں ملاقات ہو جانا اور اس سے بات کرنا سب کتنا حسین لگ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر وہ قدم دروازے کی طرف بڑھا چکی تھی، مگر دل نہ جانے کیوں اس طرح کی ایک اور ملاقات کی خواہش کرنے لگا تھا۔ شام ڈل کر اب اندھیرے میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن شنگھائی کے اس خوبصورت ہوٹل میں تو جیسے دن کا سما تھا۔ انر منگولیا کے لان کے فرش پر موجود سبز گھاس کسی قالین کی طرح معلوم ہوتی تھی اور لان کے وسط میں موجود سوئمنگ پول اس بیش قیمت ہوٹل کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہا تھا۔ یہ لان گولائی کی صورت میں تھا، جس کے چاروں اطراف خوبصورت چمکتی عمارتیں گھومتی تھیں۔ ہاروی پروڈکشن کی اس شاندار سنہری جبلی کی تقریب میں ہالی ووڈ کے علاوہ بہت سے چینی فلم سٹار اور فلم بینی سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ سٹیفن کیلیوین آج دوران کی عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھنے چین پہنچے تھے۔ دیدہ زیب بیش قیمت جدید لباس اور میک اپ سے اٹے چمکتے چہرے آنکھوں کو حیرا کر رہے تھے۔ ایک طرف موسیقی کا انتظام تھا اور حسین گلوکارہ اپنی آواز میں چینی زبان کے کسی مشہور گیت کے جل ترنگ بجا رہی تھیں، جس کی آواز لان کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ سوئمنگ پول سے آگے اوپن بار تھا، جہاں بیش قیمت مشروبات اور شراب کی ہر مہنگی قسم موجود تھی۔ سب لوگ جو دورانگ کے لیے یہ مکمل منصوبے بنا چکے تھے، اب منتظر نگاہیں بار بار بیرونی راہداری کی طرف اٹھ رہے تھے۔
لمبی ڈرائی وے کی راہداری ایک فرلانگ پر مشتمل تھی جو سیدھی لان کی طرف آتی تھی، اور پھر جیسے ہی دوران کی آمد ہوئی بہت سے چہروں پر موجود آنکھیں چمکی اور لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ ہلکے گرے رنگ کے ولیم بسپوک پینٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے سیٹ کیے، نکھرے رنگ و روپ میں وہ آج باقی دنوں کی نسبت بہت مختلف مگر تباہ کن شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالے، چہرے پر بلا کی سختی اور سنجیدگی سجائے، متوازن ڈگ بھرتا انل کے ہمراہ ان کی لان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انل کا چہرہ اس کی نسبت تھوڑی اضطرابی کا غمزار بنا ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر چاق و چوبند تھا۔ ان لان کے وسط میں کھڑے بروس اور ہاروی نے ایک ساتھ گہری سانس باہر انڈیلتے ہوئے سینہ چوڑا کیا۔ وہ آ گیا جس کا تھا انتظار۔ بروس نے آہستگی سے باور ہاروی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سرگوشی کی، بہت احتیاط سے، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے عجیب سا خوف آتا ہے اس سے۔ ہاروی نے بلا جواز ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ پراسٹیٹیوشن فلم بینی اس کا سائیڈ بزنس تھا جو وہ غیر قانونی طور پر چلا رہا تھا۔ سمگل کی ہوئی لڑکیوں سے بنائی گئی ویڈیوز ویب کی ہائی ریٹنگ میں آتی تھیں، اور بروس کا یوں بلیک مارکیٹ سے لڑکی منگوانا اور دورانگ کے پاس بھیجنا، یہ سب عام بات ہونے کے باوجود اسے خوف تھا۔ یہ خوف شاید دورانگ کے مضبوط کردار کی وجہ سے تھا۔ بروس اس کے خوف پر دانت پیستا ہوا اچڑ کر آگے ہوا۔ تم اس کے چہرے کے رعب سے ہائف ہو جو فقط ڈرامہ ہے اس کا۔ ڈرو مت، کچھ کام یہ کرے گی۔ اور باقی لیسا، اور آج پھر تم دیکھو گے دورانگ کی فل آف رومانس فلم۔ بروس نے ایک چھوٹے سے پیکٹ کو لبوں کے پاس لا کر چومتے ہوئے کمینگی سے کہا۔ میں مبتلا ہوں اس فلم کو دیکھنے کے لیے۔ ہاروی نے خود کو ریلیکس ظاہر کرنے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ وہ تمہاری لیسا کہاں رہ گئی، پہنچی کہ نہیں؟ ہاروی نے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو لبوں سے لگایا۔ اوہ اچھا یاد دلایا تم نے، ابھی فون کرتا ہوں شیون کو۔ بروس نے فوراً بویں اوپر اٹھائیں اور پھر جیب سے موبائل نکال کر اس پر نگاہ ڈالی۔ سر اوپر اٹھاؤ۔ لڑکی نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے جوئے کا چہرہ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی چہرہ اوپر اٹھا، جوئے نے سامنے پوری دیوار میں نصب آئینے میں خود کو دیکھا۔ لڑکی نے اس کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب ہیئر سٹائل بنانے کے بعد وہ میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ اتنے میک اپ میں وہ حسین تو لگ رہی تھی، لیکن اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ نقلی لابنی پلکیں، جیل سے کھینچ کر بالوں کا بنایا گیا جوڑا، اور گہرے مہرون رنگ کی میکسی زیب تن کیے وہ اب خود کو دیکھنے کی بجائے کنکھیوں سے سامنے پڑے سامان میں نیل فائلر پر نگاہ جما چکی تھی۔ یہ لمبائی کے رخ بنا ایک کمرہ تھا جہاں ایک طرف کی پوری دیوار میں شیشہ نصب تھا اور سامنے بنی شیلف پر ان گنت میک اپ کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ والی نشست پر ایک اور لڑکی کو تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ جگہ اس زندہ لاشوں کے قبرستان سے یکسر مختلف تھی۔ وہاں لڑکیوں کو جانوروں کی طرح بوسیدہ کپڑوں اور دو وقت کے کھانے پر رکھا ہوا تھا، لیکن یہاں دنیا کا ہر قیمتی سامان موجود تھا۔ اسے یہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا گیا تھا اور یہاں آ کر آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تھی۔ غسل، ویکسنگ، میک اپ، سب یہاں موجود لڑکیاں زبردستی کر رہی تھیں۔ پہلے اس کی مزاحمت پر انہوں نے کوڑے مارنے کی دھمکی دی۔ یہ بڑے ڈیل ڈول کی لڑکیاں مردوں سے کم ظالم نہیں تھیں۔ بات بات پر اتنی سختی سے چہرہ ہاتھوں میں دبوچ رہی تھیں کہ جوئے ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے تڑپنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میک اپ سے پہلے کپڑے پہناتے ہوئے اس کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ اب تو وہ تب سے چپ چاپ کچھ تلاش کر رہی تھی۔ سامنے بکھری ہوئی چیزوں میں پڑا نیل فائلر بار بار اس کی اٹھتی نگاہوں کی زرد میں تھا۔ جو لڑکی سے تیار کر رہی تھی متواتر دوسری لڑکی کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ وہ دونوں چینی زبان میں پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہوئے ان دونوں کو تیار کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ والی نشست پر موجود لڑکی اس کی طرح سہمی ہوئی نہیں تھی۔ وہ پورے اعتماد انداز میں تیار ہو رہی تھی۔ اس کو تیار کرنے والی لڑکی اب بار بار کچھ اٹھانے کی خاطر دوسری طرف جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی نشست پر موجود لڑکی اب مکمل طور پر تیار تھی۔ وہ کھڑی ہو کر خود کو جانچ رہی تھی۔ سنہرے رنگ کے نیم برہنہ لباس میں وہ خوبصورت لڑکی خوش ربا لگ رہی تھی۔ مجھے واش روم جانا ہے، لڑکی نے خود پر اچوٹتی نگاہ ڈالے خود کو تیار کرنے والی لڑکی سے کہا۔
اس لڑکی نے سر ہلایا اور اس کے ہمراہ ایک طرف بڑھ گئی۔ جوئی نے پھر سے نیل فائلر پر نگاہ جمائی۔ جیسے ہی اس کو تیار کرنے والی لڑکی کچھ اٹھانے کی خاطر ایک طرف ہوئی، جوئی نے لپک کر نیل فائلر اٹھایا اور جیل لگے بالوں کے جوڑے کے اندر نیل فائلر کو کچھ اس طرح پھنسایا کہ وہ مکمل طور پر چھپ گیا۔ بامشکل اپنی اٹکی سانس بحال کی۔ چند سیکنڈز کے بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ چائنیز لڑکا ماتھے پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس تک آیا اور ایک جھٹکے سے جوئی کا گلا دبوچ لیا اور پھر اس کے بالوں میں سے نیل فائلر نکالتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ یہ بات کیسے فراموش کر گئی تھی کہ تمنا نے اسے بتایا تھا وہ لڑکی پر پوری نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ لی تاؤ کا گھر نہیں تھا جہاں وہ کھانے والا فوک چھپا لیتی۔ ہوٹل سے بار بار فون آ رہا ہے، شیون سر غصے میں ہیں۔ چائنیز لڑکا اب اس کو تیار کرنے والی لڑکی سے مخاطب تھا۔ تیار ہے بالکل۔ ارے اٹھ جاؤ، لڑکی نے اس لڑکے کی بات کا جواب دینے کے بعد گھور کر جوئی کو حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نشست سے اٹھتی، لڑکا آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی کھڑا کیا۔ ہاتھوں کو باندھ کر آنکھوں پر پٹی باندھی اور بازو تھامے کھینچتا ہوا باہر کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر میں وہ ایک گاڑی کی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ شاید ڈرائیونگ نشست پر موجود لڑکا دوسرے سے سوال کر رہا تھا۔ مینگولے، دوسرے لڑکے کی آواز ابھری۔ صبح کے 7 بجے ہی ملک ہاؤس میں تو جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ لاؤنج سے ابھرتی اونچی آوازوں کا شور باہر لان میں بھی سنائی دے رہا تھا۔ دوران کا یوں مدرسے میں کاڑی پر حملہ کرنے کے بعد گھر میں بھاگ آنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ملک ہاؤس کے سارے مکین لاؤنج میں جمع تھے۔ دستگیر بیگم چشمے کی اوٹ سے خون خوار نگاہیں دوران پر جمائے پلنگ پر بیٹھی تھیں۔ پلنگ کے ایک کنارے پر یاور دوران کو اپنے سامنے کھڑا کیے ہوئے تھا اور پاس پڑی کرسی پر عصمت ملک پریشان حال بیٹھے تھے۔ عصمت، روبی، طلعت، سونی، برہان اور فائقہ لاؤنج میں ایک قطار صورت کھڑے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں حیرت تھی تو کسی کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر نفرت کی آمیزش سب میں گھلی تھی۔ دیکھا بھاگ آیا مدرسے سے، میں کہہ دیتی ہوں یہ گندا خون اور برداشت سے باہر ہے میرے۔ دستگیر بیگم نے ناک بسوڑے اونچی آواز میں حکم سنایا۔ چہرے پر ان گنت نفرت اور حقارت موجود تھی۔ ان کا خون کھول رہا تھا، بس میں نہیں تھا کہ وہ یاور کے ہاتھوں سے کھینچ کر دوران کی درگت بنا دیں۔ صرف بھاگ کر نہیں آیا اماں، وہ جو حال کیا نا اس نے مولوی کا، وہ کیس کر دیکھا ہم پر، ہسپتال پڑا ہے بیچارہ۔ روبی نے تنک مزاجی سے ہاتھ ہوا میں نچاتے ہوئے معلومات دیں۔ دوران گردن جھکائے ضبط کے عالم میں کھڑا تھا۔ عصمت ملک نے غصیلی نگاہ روبی پر ڈالی جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ارے بھائی، ہم پر کاہے اس ناس پٹے پر کریں کیس، جیل ہو جائے ہماری بھلا سے اس شیطان مردود کو۔ دستگیر بیگم نے تسبیح والا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے بد دعا دی۔ اماں خدا کا واسطہ ہے آپ چپ کریں، مجھے پوچھنے تو دیں اس سے کیوں کیا اس نے ایسا۔ یاور نے گردن گھمائے دستگیر بیگم سے التجا کی۔ چہرہ دوران کی طرف گھمایا اور سر کو ہلکا سا جھکا کر دوران کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ارے کیوں کیا بی بی، تجھے نہیں پتہ چلا قرآن ہی نہیں پڑھنا چاہتا ہے یہ یہودی کہیں کا منحوس مارا۔ دستگیر بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے سخت الفاظ میں کہا۔ عصمت جو تب سے سر جھکائے ہوئے تھا ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور دستگیر بیگم کے آگے ہاتھ جوڑے۔ دستگیر بیگم نے منہ بسوڑا اور سر پر اوڑھا دوپٹہ کھینچ کر نیچے کیا۔ دوران، میری طرف دیکھو، ہاں بولو کیوں کیا ایسا؟ کیا گاڑی مارتا تھا تمہیں؟ یاور نے دوران کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر وہی سوال دہرایا۔ ارے تو کیا ہوا اگر مارتا تھا؟ قرآن یاد کرانے کو سب استاد مارتے ہیں تو کیا بچے ان کے گلے کاٹ دیتے ہیں؟ اب تو مجھے اس سے خوف آنے لگا ہے۔ دستگیر بیگم کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھیں۔ یاور نے دستگیر بیگم سے لاپرواہی برتتے ہوئے دوران کے چہرے کو پھر سے اوپر کیا۔ دوران، میری طرف دیکھو بیٹا، تم نے یہ بہت غلط کیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے ہم لوگ کس مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ قاری ہسپتال پہنچ گیا ہے، یاور نے حد درجہ تحمل سے کہا۔ دوران خاموش کھڑا بس یاور کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یاور کے دماغ میں اس کے لیے فکر کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور ایسا ہی کچھ حال پیچھے کرسی میں بیٹھے عصمت ملک کا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ یہاں موجود ہر نفس کے دل و دماغ میں اس کے اس عمل پر غصہ اور نفرت تھی۔ بولو دوران کچھ، یاور نے اسے ہلاتے ہوئے پھر سے پوچھا۔ وہ دوران کو دونوں کندھوں سے تھامے اپنے بالکل سامنے کھڑا کیے ہوئے تھا۔ منہ سے کچھ پھوٹے پھر نہ عذاب کہیں کا، بس گھورتا ہے اور مارتا ہے۔ عصمت نے ناک چڑھا کر پوری گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ مجھے قرآن نہیں پڑھنا، اسپاٹ لہجے میں اس نے مختصر جواب دیا۔
لو سن لو بس، روبی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ رک کم بخت مارے، تیرے تو اچھے بھی پڑیں گے۔ دستگیر بیگم نے اچک کر پاس پڑی چھڑی اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوران کی پشت پر چھڑی کی ضرب لگاتیں، یاور یک دم سے دوران کو لے کر دور ہوا۔ اماں بس، یاور نے ہاتھ کھڑا کیے اونچے آواز میں روکا۔ دوران کو ایک جھٹکے سے اپنے پیچھے کیا، جو اسی طرح بت بنا گھور رہا تھا۔ یاور دوران کا ہاتھ تھامے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی کا سر چڑھایا ہے اور کچھ نہیں۔ روبی نے ناک چڑھا کر سارا الزام یاور پر دھر دیا۔ سب کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں گھس گئے۔ موسیقی کے مدھم سے جلد رنگ منگولے کے اس رنگین ماحول کو فسون زدہ بنا رہے تھے۔ حفیظ سی باتوں کی مختلف زبانوں میں باز گشت ارد گرد سے ابھر رہی تھی۔ کھنکھناتے قہقہے اور مشروب اور شراب کے گلاسوں کی بجنے کی آواز اس کشادہ لان کے ہر کونے سے ابھر رہی تھی۔ مختلف صحافی اور کیمرہ مین ارد گرد کے بہت سے مناظر کو قید کر رہے تھے۔ دوران کے یہاں پہنچتے ہی بروس چوکنا ہو چکا تھا۔ ہاروی سب اس پر چھوڑ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ دوران کی لائیو ویڈیو ایک ساتھ بہت جگہ چلانے کا ایک مضبوط منصوبہ تیار کر لیا گیا تھا۔ بروس کو اب دوران کو مشروب پلانا تھا۔ بار کے کاؤنٹر پر کونی ٹکائے وہ کن اکھیوں سے لان کے ایک کونے میں کھڑے دوران اور انل کو جانچ رہا تھا، جو باتوں میں مگن تھا۔ ایک کمینی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کیا۔ کاؤنٹر پر اس کی انگلیوں کے پور دھیرے دھیرے بج رہے تھے، جن میں اس کھیل کی شروعات میں ہی فتح یابی جیسا رقص تھا۔ سر، سافٹ ڈرنک۔ کاؤنٹر کی دوسری طرف موجود لڑکے نے مشروب کے 2 گلاس کاؤنٹر پر رکھ کر آہستگی سے آگے سرکائے۔ گلاسوں میں موجود شربتی رنگ کا مشروب گلاس کے کناروں سے ٹکرا کر لہریں بنا گیا تھا۔ بروس نے ایک زہریلی مسکان لبوں پر سجائی، ہاتھ اوپر اٹھایا اور مٹھی میں دبائی 2 گولیاں انگلیوں کو آہستگی سے کھولتے ہوئے دائیں گلاس میں گرا دیں۔ گلاس کو بڑی نرماہٹ کے ساتھ اٹھایا اور دھیرے سے ہوا میں دائرہ بناتے ہوئے گھمایا۔ گولیوں کے گرتے ہی مشروب میں ابال آیا اور پھر بلبلوں کی صورت بیٹھنے لگا۔ گولیوں کو مشروب میں گھلنے میں چند سیکنڈز لگے تھے اور اس کے بعد دونوں گلاسوں میں موجود مشروب ایک جیسا دکھائی دینے لگا تھا۔ بروس نے ہاتھ کے اشارے سے خالی ٹرے تھامے کاؤنٹر پر کھڑے ویٹر کو بلایا۔ ویٹر مؤدب انداز میں ٹرے تھامے پاس آیا۔ بروس نے دونوں گلاسوں کو بہت احتیاط سے اسی ترتیب کے ساتھ ٹرے پر سجایا۔ سر کو ہلکا سا ہم دے کر لڑکے کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر میں ہی وہ ویٹر اور ٹرے میں سجے مشروب کے 2 گلاس سمیت دوران کے سامنے تھا۔ نظر بھر کر اس کے خوبرو سراپے کو دیکھا۔ بالوں کو سلیقے سے جیل سے پیچھے کے رخ سیٹ کیے وہ آج مختلف مگر سحر کن شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ ہائے دورانک، بروس نے خوشگوار لہجے میں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ دوران نے ایک لمحے کو اس کے بڑے ہاتھ اور خوشگوار انداز کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے جیب میں ڈالا ہاتھ نکالا اور اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ وہ تو بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ کو پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے وہ چمکتی آنکھیں دوران کی گہری آنکھوں میں گاڑے مسکرا رہا تھا۔ بہت دیر سے آئے، آنکھیں منتظر تھیں تمہاری، چہکتے ہوئے جھوٹی محبت جگائی۔ میں وقت پر پہنچنے کا عادی ہوں، آپ نے انتظار وقت سے پہلے شروع کر دیا ہوگا، ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔ لبوں پر وہی معنی خیز مسکراہٹ تھی، جو دوسرے کی سوچ کو جانچ کر سچ ثابت ہونے پر مزین ہوتی تھیں۔ بروس خجل ہوا، پھر آدھے جسم کو ہلکا سا ہم دیے پاس کھڑے ویٹر کی طرف مڑا۔ وہ جانتا تھا دوران کے گلاس کو وہ ٹرے کے وسط میں اور انل کے گلاس کو کنارے پر رکھ کر لایا تھا۔ اس نے اسی ترتیب کو ذہن نشین رکھتے ہوئے دوران کے گلاس کو اٹھایا۔ سافٹ ڈرنک۔ بروس نے مسکراتے ہوئے گلاس دوران کی طرف بڑھایا۔ دوران نے ایک لمحے کو گلاس پر نگاہ جمائی، پھر پورے اعتماد انداز میں گلاس تھام لیا۔ بروس اب انل کی طرف گلاس بڑھا رہا تھا۔ انل نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ہلکی سی جنبش کی اور موبائل جیب میں رکھا۔ جاندار مسکراہٹ سجائے بروس کے ہاتھ سے گلاس تھام لیا۔ ایک دو سیکنڈز کے توقف کے بعد ہی وہاں موجود نفوس کے درمیان موبائل فون رنگ گونج اٹھی۔ دوران نے لبوں کے قریب کیے ہوئے گلاس کو نیچے کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا۔ موبائل بج رہا تھا اور اوپر انل کا نمبر چمک رہا تھا۔ دائیں ہاتھ میں تھاما گلاس انل کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی گلاس انل کے ہاتھ میں منتقل ہوا، اسی لمحے بروس کی نگاہیں اس کی تھمی سانسوں کے ساتھ گلاس پر جمیں۔ دوران موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ انل کے دونوں ہاتھوں میں اب مشروب سے بڑے ایک جیسے گلاس موجود تھے۔ دوران کا گلاس وہ بائیں ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا اور دوران کے گھونٹ پڑنے سے پہلے تک یہاں سے جانے والا نہیں تھا، یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔
हेलो। मसरूफ़ से अंदाज में फ़ोन कान से लगाए वो चंद कदम आगे बढ़ा। बरूस कनखियों से जांचती निगाह अनिल के बाईने हाथ पर रखे अभी वहीं खड़ा था। अनिल ने गहरी निगाहों से बरूस की तरफ देखा। जहन में दुरान की आवाज़ गूंज रही थी, तुम मुझे कॉल करोगे, मैं तुम्हें अपना गिलास पकड़ाऊंगा। वो इसके कहने के मुताबिक गिलास थाम चुका था। जहन में इसकी अगली हदायत गूंजी, वो मेरे गिलास पर नज़र रखेगा, इसलिए जिस वक्त मैं पलटूंगा तुम्हें पूरा कवर करूंगा और तुम्हारे वाला गिलास पकड़ते ही एक सेकंड से पहले तुम मेरा गिलास दूसरे हाथ में मुंतकिल करोगे। दुरान की दी हुई हदायत वो जहन में दोहरा रहा था और जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। ब्रूस वहाँ से जाने के बजाय वहीं इसके हाथों पर निगाह जमाए खड़ा था। दुरान फ़ोन को वापस अपनी जेब में रखते हुए पलटा और इसकी तरफ बढ़ा, और अब एक सेकंड में इन्हें इस सब पर अमल करना था। जैसे ही दुरान ने इसके बिल्कुल सामने आकर इसे गिलास को थामा, अनिल ने उतनी ही तेज़ी से इसके वाले गिलास को दाहिने हाथ में मुंतकिल किया। दुरान के पलटते ही ब्रूस की निगाह अनिल के हाथों पर गई थी और फिर उसकी अटकी सांस बहाल हुई। दुरान ने दुरुस्त गिलास ही वापस पकड़ा था। दुरान ने गिलास थामते ही लबों को लगाया। इसके घूंट बढ़ते ही ब्रूस के चेहरे पर फतह जैसे आसार थे। ब्रूस का मकसद पूरा हो चुका था, इसका अब यहाँ खड़े रहना बेकार था। वो चंद इधर उधर की बातों के बाद दोनों को पार्टी से लुत्फ उठाने का कहता हुआ वहाँ से जा चुका था। इसके जाते ही अनिल दुरान के करीब हुआ, जो बड़े मज़े से मशरूब के घूंट भर रहा था। मुझे इनकी समझ आती है, वो ये सब क्यों कर रहे हैं। वो तुम्हारा ये भरम ख़त्म करना चाहते हैं जो तुम्हें पूरी इंडस्ट्री में सबसे मुनफरद बनाता है, लेकिन तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर है। अनिल इस वक्त भी इसके फैसले को लेकर नाला था। दुरान ने इसकी बात पर निगाह सामने जमाई, जहां स्विमिंग पूल के पानी में रोशनियों से जगमगाती इमारत का अक्स झिलमिला रहा था। मुझे खुद नहीं पता, मेरा दिल भी कह रहा है मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं अपने दिमाग के काबू में हूँ जो कह रहा है मुझे ये करना है। दुरान ने साकिन निगाह धीरे से लहरें बनाते अक्स पर जमाकर जवाब दिया। अनिल ने गहरी निगाह इस पर डाली। वो मतवातर मशरूब के घूंट पड़ता जा रहा था। अनिल को भी मशरूब पीना था। वो लोग दुरान को जांच रहे होंगे, इसलिए इनकी छोटी सी गलती भी इनको मशकूक बना सकती थी। तो मैं समझ जाऊं, फिर ये मामला इतना सीधा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। अनिल ने एक हाथ हवा में हाथ उठाए तासुफ जाहिर किया। दूसरी तरफ गहरी खामोशी थी। अब कमरे में इस लड़की के आने के बाद क्या करोगे तुम? अनिल ने मशरूब का गिलास भरा। जो इन्होंने सोचा है उसका उल्ट करूँगा, मुझे पता है। मेरी ये वीडियो लाइव चलेगी, पुरसोच लहजे में जवाब दिया और गिलास में मौजूद मशरूब एक सांस में ही अपने अंदर उंडेल लिया। गाड़ी हल्की सी चिड़चिड़ाहट के बाद रुकी थी। वो गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठी अब पागलों की तरह गर्दन इधर उधर घुमा रही थी, जबकि स्याह पट्टी आंखों पर बंदी होने के बायस गुप अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। इसकी आंखों पर बंदी ये पट्टी मुख्तलिफ मकामात पर उतारी गई थी, लेकिन उस वक्त इसके साथ एक लड़का कमर पर पिस्टल रखकर बैठ जाता था। पता नहीं कितने घंटों की मुसाफत के बाद वो अब कहीं पहुंचे थे। खौफ से दिल लरज रहा था, पता नहीं वो अब कहाँ होगी और यहाँ इसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। ज़हन खौफ के ज़ेरे असर मफलूज हो रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ उभरी और फिर किसी ने इसे बाजू से खींचते हुए गाड़ी से उतारा। गाड़ी से उतरने के बाद इसकी आंखों से पट्टी को फिर से हटा दिया गया। अचानक से तेज़ रोशनियों ने आंखों को चुंधिया दिया। वह भारी नकली पलकें और मेकअप से अटी आंखों को ज़ोर से मीच चुकी थी। गाड़ी से उतारने वाले दोनों लड़कों में से एक लड़का अब इसका हाथ खोल रहा था, जबकि दूसरा इसको पिस्टल दिखाए हुए खबरदार कर रहा था। जॉय ने एक अछूती निगाह इस शानदार इमारत पर घुमाई, जिसकी राहदारी पर अब वो दोनों लड़कों के हमरा इनके दरमियान में चल रही थी। ऊंची हील और कटदार मैक्सी से बाहर निकलती एक टांग की वजह से इसे चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। पिस्टल दिखाने वाले लड़के ने बड़े अंदाज में इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल कर रखा था। राहदारी से आगे आते ही जैसे इस अंधेरी रात में भी बहार का सा समा था। मंगोला के वसील लॉन का मंजर सहर फूंक रहा था। वो क्या कोई भी देखते ही पहचान जाता कि ये कोई बहुत बड़ी तकरीब थी। वो लड़के अब इसके हमरा चलते हुए राहदारी से थोड़ा आगे आने के बाद रुक चुके थे। शायद वो यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहे थे। चंद सेकंड के वक्फे के बाद एक मगरबी शख्स इनकी तरफ आता दिखाई दिया। वो जैसे जैसे फासला कम करता जा रहा था, उसकी जुई पर अटकी आंखें सुकड़ती जा रही थीं और पेशानी पर पड़े शिकन गहरे हो रहे थे। तेज तेज ढक बढ़ता वो शख्स अब लाल बबू का चेहरा लिए इन तीनों के सामने था।
یہ کس کو اٹھا لائے ہو؟ کون ہے یہ؟ بروس غصے میں دانت پیستے ہوئے دونوں لڑکوں پر چڑھ دوڑا۔ وہی لڑکی جو آپ نے منگوائی اور شیون باس نے جس کو یہاں لانے کا کہا، برجستہ جواب آیا۔ وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے جو وہ بآسانی سمجھ رہی تھی۔ وہ یقیناً کسی اور کی جگہ یہاں غلطی سے آ گئی تھی، اس لیے سامنے کھڑا آدمی اب دونوں لڑکوں پر بھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی نہیں احمقوں، میں نے لیسا کا کہا تھا۔ بے ساختہ بروس کا ہاتھ اپنی پیشانی کو پیٹ گیا۔ دونوں لڑکے اب ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے، جبکہ بروس اب غصے میں جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا موبائل نکال چکا تھا۔ تیزی سے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں نچانے کے بعد وہ موبائل کو کان سے لگائے غصے میں اب دوسری طرف موجود نفس کے فون اٹھانے کے منتظر تھا۔ اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہ کس کو بیچ دیا ہے؟ لیسا کہاں ہے؟ دوسری طرف سے جس نے بھی فون اٹھایا تھا، بروس اس پر سخت لہجے میں برس پڑا۔ مطلب لیسا ہی بجوائی ہے؟ شیون نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ لیسا نہیں ہے، کس کو اٹھا کر بیچ دیا؟ سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ بروس کا غصہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ارے نام کیا ہے تمہارا؟ بروس نے فون کو کان سے ہٹائے کرخت لہجے میں جوئے سے پوچھا۔ جوئے جو کان کھڑے کیے اس کی باتیں سمجھ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا کر تینوں کی طرف دیکھا۔ جج جوئے گھٹی سی آواز میں اپنا نام بتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیون کو کچھ سمجھاتا، وہ خود ہی سمجھ گیا تھا کہ لیسا کی جگہ وہ نئی لڑکی منگولے پہنچ گئی ہے۔ اوہ لگتا ہے لڑکیاں ایکسچینج ہو گئی ہیں، شیون کی پریشان کن آواز ابھری۔ مجھے لیسا ہی چاہیے، بروس نے چبا چبا کر غصے میں کہا۔ دیکھو بروس، یہ ممکن نہیں ہے اب۔ لیسا 2 گھنٹے پہلے اس لڑکی کی جگہ دوسرے ہوٹل پہنچ چکی ہے اور کلائنٹ کی کال آ چکی ہے مجھے۔ تو میں کیا کروں اب؟ میرا کیا؟ ہاں؟ بروس کی آواز مزید اونچی ہوئی۔ دیکھو میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ تم اس لڑکی سے کام چلاؤ۔ ایک دم فریش۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ بروس نے فون کو کان سے دور کیے چیخ کر اس کی بات کو کاٹتے ہی فون بھی کاٹ دیا تھا۔ ایک آبرو چکائے جانچتی نگاہ جوئے پر ڈالی۔ شیون کی بات غلط نہیں تھی۔ مہرون گاؤن میں ملبوس سامنے کھڑی یہ لڑکی لیسا کی طرح حسین و جمیل تو نہیں تھی، مگر بلا کی پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی سیاہ بڑی آنکھیں اس کے عام سے نقوش پر بھاری تھیں۔ قد متوازن ہونے کے باوجود جسامت کا سڈول پن اسے منفرد بنا رہا تھا۔ بروس نے گہری سانس باہر انڈیلی، خونخوار نگاہوں سے لڑکوں کو گھورا۔ اسے فی الحال میرے کمرے میں لے کر چلو، پھر بتاتا ہوں میں آگے۔ سامنے کھڑے لڑکے کو ہاتھ سے اشارہ کرتا حکم صادر کیا اور آگے چل پڑا۔ دونوں لڑکے جوئے کے ہمراہ اس کی تلقین کر رہے تھے۔ جوئے بے بسی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی اور اب یہ بھیڑیے اس کے ساتھ آگے کیا کرنے والے تھے۔ یہ خوف ہر اٹھنے والے قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ سورج پورے جوبن میں آسمان پر چمک رہا تھا۔ تیز شعاعیں کراچی شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھیں۔ ایلیمنٹری بوائے اسکول کی اس سرخ اور سفید عمارت میں اس وقت لڑکوں کا بے ہنگم شور گونج رہا تھا۔ یہ شاید اسکول کی ریسیس کا وقت تھا۔ ان گنت ایک ہی قطار میں بنے کمروں والے اسکول کا یہ چھٹی جماعت کا کمرہ تھا۔ لکڑی کے اوپرلے پھٹے والے لوہے کے ڈیسک افقی قطاروں میں لگے تھے۔ سفید روغن والی دیواروں پر کاغذ کے بنے چارٹ جگہ جگہ دیواروں پر چسپاں تھے۔ سامنے کی دیوار پر سیاہ بورڈ نصب تھا جس کے نیچے سفید رنگ کے چاک بڑے ہوئے تھے۔ اس وقت کمرہ جماعت میں ادم مچا تھا۔ کچھ لڑکے بھاگ رہے تھے، ایک دوسرے کو چاک مار رہے تھے اور کچھ ڈیسک کے اوپر بیٹھے ٹفن کھولے کھا رہے تھے۔ ان سب میں وہی تھا جو کتاب کھولے ان حماق سے پڑھنے میں مگن تھا۔ یاور ملک کی بدولت وہ پھر سے اسکول میں آنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے برہان اور فائقہ کی طرح کسی انگلش میڈیم نجی اسکول میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ یہ کراچی کا سرکاری اسکول تھا۔ دوران نے آدھا سال گزارنے کے بعد داخلہ لیا تھا۔ اسے اسکول آتے مہینہ ہو چکا تھا، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھا اپنا پڑھتا رہتا تھا۔ کچھ لڑکوں نے پہلے پہل اس کے ساتھ بات چیت کی کوشش کی، مگر اس کے کم بولنے کے باعث پیچھے ہٹتے گئے۔ لڑکوں کے اس شور میں اچانک سکوت جماعت کا دروازہ زور سے دیوار میں لگنے کی وجہ سے آیا۔ توصیف تیوری چڑھائے آگے بڑھا۔ وہ ان کی جماعت کا نہ صرف مانیٹر تھا بلکہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کا اکلوتا سپوت بھی تھا۔ جماعت کیا اسکول کے تمام لڑکے سے ڈرتے تھے، بس یوں سمجھے کہ اسکول میں اس کا سکہ چلتا تھا۔ توصیف نے غصے سے درمیانی قطار میں موجود تیسرے ڈیسک پر بیٹھے انل یوسف کو ایک جھٹکے سے گریبان سے تھام لیا۔ کھڑا ہو جا، روبدار آواز میں وہ انل کو حکم صادر کر رہا تھا۔ انل نے گھور کر دیکھا مگر اٹھا نہیں۔ توصیف کے ساتھ کھڑے لڑکے ہاتھوں میں بلے
اور ہاکی اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ شاید اسکول کے میدان میں کھیل رہے تھے اور اب انل کی شکایت ملنے پر یہاں آئے تھے۔ اسکول میں موجود ہر پانی کے کولر کے ساتھ اسٹیل کا ایک عدد گلاس زنجیر سے بندھا گیا تھا، لیکن انل کو عصائی ہونے کے باعث اس گلاس میں پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ کھڑا ہو، سنا نہیں؟ توصیف گہری آواز میں دھاڑا۔ پوری جماعت کے لڑکے اب سب مصروفیت چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ تھے۔ دوران نے کتاب پر سے سر اٹھایا اور ڈیسک پر بیٹھے معصوم صورت لڑکے کو دیکھا، جو توصیف کے مقابلے میں ناتواں تھا، لیکن وہ اسے دب نہیں رہا تھا۔ کولر کے گلاس میں پھر سے پانی پیا تم نے؟ توصیف نے غصے میں ناک پھلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پیا، وہ سب کے لیے ہے، وہاں نہیں لکھا کہ صرف مسلمان لڑکے پی سکتے ہیں۔ انل نے برابر تیوری چڑھائی۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، سمجھا؟ کتنی دفعہ سمجھایا ہے؟ تجھے لگتا بات تیری کھوپڑی میں گھستی نہیں ہے؟ توصیف نے اس کے گریبان پر اپنی گرفت مزید بڑھائی۔ انل کی گریبان چھڑوانے کی ساری کوششیں ناکام جا رہی تھیں۔ توصیف نے ایک جھٹکے سے اسے ڈیسک کے نیچے گرایا۔ اب وہ اس کے گریبان کو تھامے باقاعدہ اسے مار رہا تھا۔ پوری جماعت تماشا دیکھ رہی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انل کو چھڑواتے۔ توصیف اسے زمین پر لٹائے مسلسل اس کے چہرے پر مکے جڑ رہا تھا۔ دوران ایک جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا۔ کنپٹی کی رگیں تن گئی تھیں اور آنکھیں غصے میں سکڑ گئی تھیں۔ تیز تیز ڈگ بڑھتا وہ ایک سیکنڈ میں توصیف کے سر پر کھڑا تھا۔ توصیف نے مکہ جڑنے کے لیے بازو اٹھایا اور اب کی بار بازو نیچے نہیں آیا، ہوا میں معلق رہ گیا۔ غصے سے گردن گھما کر دیکھا۔ دوران پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ وہ دکھنے میں دبلا پتلا تھا، لیکن طاقت اتنی تھی کہ توصیف اپنی پوری قوت کے باوجود ہاتھ نہیں ہلا پا رہا تھا۔ تو کون ہے ابے؟ توصیف نے گراتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ اب قوت لگانے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لڑکے توصیف کی حالت پر دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اس کا گریبان چھوڑ، دوران نے سنجیدگی سے مگر ٹھہرے لہجے میں حکم دیا۔ چلو، ایک اور ٹڈی کو زکام ہو گیا۔ توصیف نے استہزائیہ مسکراہٹ سجائے تمسخر اڑایا۔ تو بولتا بھی ہے؟ ارے میں تو سمجھا گھونگا ہے تو۔ توصیف کے تمسخرانہ انداز پر پوری جماعت میں کہکے گونج اٹھے۔ چپ چاپ جا اور باقی لڑکوں کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ جا، سمجھا؟ نہیں تو اس سے پہلے تیری کھوپڑی کھول دوں گا، توصیف نے بڑے رعب سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ دوران نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر دوسری انل کے گریبان پر۔ اگلے ہی لمحے وہ پاس کھڑے لڑکے کے ہاتھ سے بلہ چھین کر توصیف کے سر پر مار چکا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔